यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद जो मोजज़ात का खुदा है, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े जलाली काम करता है, मोजज़ात रूनमा करता है, अजीब और अचंभे काम करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूर है कि हम ईमान में मजबूत रहें। जैसे ही हम ईमान में मजबूत रहते हैं, खुदावंद के कहने पर, खुदावंद के वादों पर यकीन रखते हैं, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात भी रूनुमा करता है, अजीब और अचंभे काम करता है और ऐसे ऐसे जलाली काम करता है कि हमारी इंसानी अकल दंग रह जाती है। आज खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने मेरे लिए ये पॉसिबल किया है कि आज फिर मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को आपके साथ मिलकर सीखूं। आज का हमारा जो मौजू है, पतरस रसूल पानी पर क्यों ना चल सका। आज हम इस तौलक से सीखेंगे और जानेंगे। मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 22वीं आयत से 31वीं आयत तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। पतरस रसूल की जिंदगी के बारे में अगर हम देखें, पतरस के लिए यूनानी लफ्ज पेत्रोस इस्तेमाल हुआ है, जिसके मैनी है पत्थर। इसका अपना जो असल नाम था वो शमाउन था, और ये एक आम इब्रानी नाम था। पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से सबसे मशहूर शागिर्द और इब्तदाई कलीसिया के ज़माने का एक अजीम रहनुमा था। बैतसदा का बशिंदा था, और उसके बाप का नाम यूहन्ना, जो यूना से मुखफ़फ़ है। सदर अदालत का पतरस और यूहन्ना के बारे में ये तजज़िया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ हैं, किसी हद तक इस बात पे इत्फाक किया जा सकता है। लेकिन ये बताता चलूं कि वो इल्म से खाली भी नहीं थे। उन्होंने आम यहूदी लड़कों की तरह आम जो बेसिक एजुकेशन थी, बेसिक तालीम थी, बुनियादी तालीम, वो हासिल की थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रबियों का जो मदरसा इल्म अल्लाहियात में बाकायदा तौर पर तालीम हासिल नहीं की थी। पेशा के लिहाज से पतरस माहिगीर था, और यकूब और यूहन्ना के साथ मिलकर झील पर
گلیل کی جھیل پر مچھلیاں پکڑا کرتا تھا اور ان کا آپس میں مشترکہ یہ کاروبار تھا، سانجھا کاروبار تھا، پارٹنرشپ پر وہ کام کیا کرتے تھے۔ 12 چنیدہ شاگردوں میں سے پطرس رسول کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، اور شاگردوں میں اس کی اولویت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان چند چنیدہ شاگردوں میں سے تھا جو یہ 12 شاگرد جن کا چناؤ کیا گیا، اس سے بھی پہلے جو چند شاگرد جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ان کا انتخاب کیا اس میں سے تھا، اور یہ ان جو باقی شاگرد ہیں ان کا فطری جو ہے قائد بھی تھا۔ جب یسوع مسیح زندگی کی روٹی کا درس دے رہے تھے تو اس کے پیروکار میں سے بہت زیادہ ایسے تھے جو الٹے پھر گئے، چھوڑ گئے، لیکن پطرس رسول نے اپنی وفاداری کا یقین دہایا اور خداوند یسوع مسیح کے پوچھنے پر بتایا۔ جب سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آج کے اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح کی آواز پہ لبیک تو کیا ہے اور کہا ہے کہ اے خداوند تو مجھے حکم دے کہ میں بھی تیرے پاس آؤں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں خواہش رکھتا ہوں کہ تو مجھے حکم دے، میں تیرے کہنے پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے حکم دے، مجھے اجازت دے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں، میں تیرے پاس آؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ آ، اور اس نے چلنا بھی شروع کر دیا، یسوع مسیح کے کہنے پر اس نے قدم بھی بڑھائے، لیکن ہوا کیا؟ چلتے چلتے جب وہ چلنا شروع ہوا تو راستے میں آنے والی تیز ہواؤں کے جھونکوں نے، آندھیوں نے، طوفانوں نے اس کو گرا دیا۔ وہ ڈوبنے لگا۔ کیوں ڈوبنے لگا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے مسیح کے کہنے پر شک کیا، ایمان نہ لگایا، اعتقاد نہ کیا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب زندگی میں طوفان، تیز ہوائیں، مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں جیسے طوفان جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہماری زندگی کی کشتی جو ہے یہ ڈگمگانے لگتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، اور اس کے وعدوں پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ مختلف طرح کی آزمائشیں، مشکلات، بیماریاں ہمیں دبوچتی ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم چلاتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں بچا، ہم ڈوب رہے ہیں، ہم اس غم کے عالم میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، ہم بیماریوں میں ہیں، اے خداوند ہمیں بچا۔ لیکن خداوند جو رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحم دل ہے، وہ ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر جیسے ہی وہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہماری زندگی کی جو کشتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے، ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں، اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں آنے والی تمام طرح کی تیز ہوائیں، مشکلات، طوفانوں جیسی پریشانیاں سب کچھ رک جاتی ہیں، تھم جاتی ہیں۔ زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ
چلنے کے لیے آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں آئیں بھی، لیکن جیسے ہم ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، ہم پر اس کے کہنے پر اعتقاد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں لگتا ہے، ہم گھبراتے نہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہماری زندگی کی کشتی ساکن ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ تو نے میرے کہنے پر یقین نہ کیا؟ ثابت ہوتا ہے کہ پطرس رسول پانی پر روانگی کے ساتھ اس لیے نہ چل سکا کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر، اس کے وعدوں پر، اس کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے کلام پر یقین نہ کیا۔ چلنا شروع کیا۔ بہت دفعہ میں جیسے پہلے ذکر کر چکوں، بہت دفعہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ راستہ بہت سکڑا ہوا راستہ ہے۔ خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے یہ بڑا تنگ دروازہ ہے۔ اس راستے پہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے میں مشکلات آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایمان در حقیقت اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ کام، وہ واقعات، وہ باتیں جو کبھی ہم نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ ہم خدا کے زندہ پاک کلام پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ خداوند کا زندگی بخش پاک کلام، گو ہم نے ان واقعات کو، ان حالات کو دیکھا تو نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام جو ہے، اس کے منہ مبارک سے نکلا ہوا جو کلام ہے، یہ سچا ہے، اٹل ہے، حقیقت ہے، برحق ہے۔ ہم اس پر یقین ہم رکھ لینا، اس پر اعتقاد کر لینا، اس پر بھروسہ کر لینا ایمان ہے۔ اور ایمان کی بدولت ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے معجزات کو ریسیو کیا ہے، برکتوں کو ریسیو کیا ہے۔ ایمان ہی کی بدولت ہماری زندگی میں بے شمار معجزات رونما ہوتے ہیں۔ مارتھا کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اب بھی تو اعتقاد رکھتی ہے، اگر تو اب بھی ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی، معجزات کو دیکھے گی۔ سو ایسا ہوا، اس نے اعتقاد رکھا، ایمان رکھا، اور لازر زندہ ہو گیا۔ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ سو اس نے اس کی پوشاک کو چھوا اور وہ اچھی ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے، تیرے اعتقاد نے تجھے اچھا کر دیا ہے۔ 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، کیا تم کو یہ اعتقاد ہے، تمہارا یقین ہے، تمہارا بھروسہ ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کہ یس، ہمارا یقین ہے کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، تو پھر تمہارے اعتقاد کے موافق ہو۔ اسی وقت ان کی آنکھیں کھل گئی۔
یہ ایمان کی بدولت میرے عزیزو بڑے بڑے معجزات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک کنانی عورت کہتی ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ اے خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ بہت زیادہ کام ہم ایمان کی کمزوری کی بدولت نہیں بھی کر پاتے ہیں۔ ایمان کی بدولت ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی یسوع مسیح کے پاس آیا اور گھٹنے ٹیک کر کہا خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے۔ میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لے کر آیا لیکن وہ اس کو اچھا نہ کر سکے۔ بعد میں شاگرد جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور خلوت میں پوچھتے ہیں کہ خداوند ہمیں بچا کہ ہم اس کو کیوں نہ اچھا کر پائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے تم ایسا نہیں کر پائے ہو۔ اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامہ کی طرف نگاہ دوڑائیں، دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی بدولت بہت بہت بڑے بڑے عجیب اور اچنبے کام جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے ہم ایمان کے تعلق سے سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایمان کی بدولت انہوں نے بڑی بڑی جنگیں جو ہیں جیتی ہیں اور کامیابیوں نے ان کے قدم چومے ہیں۔ ایمان ہی کی بدولت نوح نے کشتی بنائی۔ جب خدا نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کہا تو کہنے کہ 120 سال بعد طوفان آیا، لیکن وہ ایمان میں مضبوط رہا۔ اس نے کہا کہ اگر خدا نے کہا ہے تو میں اس کے کہنے پر یقین رکھتا ہوں، اس کے کہنے پر ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ کشتی بنا رہا ہوگا تو بہت زیادہ لوگ، جب اتنے عرصہ گزر گیا کہ یقیناً لوگ اس کے بارے میں بڑے باتیں بھی کرتے ہوں گے کہ اس بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، طوفان تو کوئی نہیں آ رہا ہے، لیکن اس نے یقین رکھا۔ ایمان ہی کی بدولت ابراہیم نے، جب خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے، تو اس نے کیا انکار کیا؟ اس کے بڑھاپے کا سہارا جو اس کو بڑھاپے میں ہی رسیو ہوا، ملا تھا، خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، تو کیا اس نے انکار کیا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا، اس کا ایمان تھا، اس کا اعتقاد تھا، بھروسہ تھا کہ خدا جو ہے مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ اس کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایمان ہی کے سبب سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کو 3 مہینے تک چھپائے رکھا اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی کے سبب سے بنی اسرائیل بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین سے۔ بڑے بڑے
بہت زیادہ ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ایگزامپلس ہمیں ملتے ہیں کلام مقدس میں سے، کہ جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایمان بہت بہت بڑی بات ہے۔ ایمان کی بدولت جو ہے ہم معجزات کو ریسیو کرتے ہیں۔ اس پیسج میں جب پطرس رسول جو ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ چلنا تو شروع ہوا، میں اس پہ سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ وہ کئی بار اس نے پانی پر پاؤں رکھے ہوں گے، دیکھوں ابھی سخت ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پھر اور باہر نکالا ہوگا، پھر اندر کیا ہوگا، پھر باہر نکالا ہوگا۔ کیا ہے؟ شک ہے، یقین نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے کہنے پر، خدا کے وعدوں پر ہم یقین کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں زندگی کے جتنی بھی دیگر معاملات ہیں ان کی لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ کیا پہنیں گے، ان سب چیزوں کی فکر تمہارے باپ کو ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے دنیا کی جو تفکرات ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں کہ ہم کیسے کریں گے، اگر ہم آج کا دن خدا کے گھر میں چلے جائیں گے تو دیگر کام ہمارے رک جائیں گے۔ بہت زیادہ معاملات میں ہم دنیوی معاملات کے بارے میں سوچتے ہیں، شک کرتے ہیں، خدا کے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، بھروسہ نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے پھر ہماری زندگی کی جو کشتی ہے وہ ڈگمگاتی رہتی ہے۔ مشکلات، پریشانیاں، جس طرح تیز ہوا کے جھونکوں نے سے پطرس ڈر گیا، ہماری زندگی میں بھی اسی طرح اگر ہم یقین نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں رکھتے، تو ہماری زندگی میں مختلف طرح کی مشکلات جیسی جو تیز ہوائیں ہیں وہ آتی ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور جب ہم گھبرا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم چیختے ہیں، پکارتے ہیں، پھر بھاگ کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں کہ خداوند ہمیں بچا، ہم ڈوب رہے ہیں۔ تو کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے یقین نہیں رکھا ہے اس لیے اب میں آپ کو نہیں بچاؤں گا؟ نو، وہ بڑا رحم دل خدا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ پھر ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، اور جب تھام لیتا ہے تو پھر میں سب کچھ ساکن ہو جاتا ہے، سموتھ ہو جاتا ہے، حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، بیماریاں، مشکلات ہماری زندگی سے چلی جاتی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم قائم نہیں رہتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں، آتے ہیں، شفا لے، بھاگ گئے، اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں، حالات ٹھیک ہوتے ہیں، پھر ہم بھاگ جاتے ہیں، اسی طرح ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں، ہم خداوند پر ایمان رکھیں، اعتقاد رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اگر ہم دیکھیں دانیل نبی کی زندگی کے بارے میں، بہت زیادہ اگزامپلس ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کچھ شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، کیا شیروں نے اس کو کھا لیا؟ نو، اس لیے کہ وہ ایمان میں مضبوط تھا، اس کا یقین تھا کہ خداوند جو ہے وہ مجھے بچائے گا۔ خدا نے اس کے ایمان کی بدولت اس کو بچایا، محفوظ رہا۔ صدرک، مسک، عبدنجو کے بارے میں جب ہم دیکھیں، آگ کی بٹی میں ان کو ڈال دیا گیا، کیا ان کو کچھ تکلیف پہنچی؟ نو، کچھ نہیں ہوا، ان کو بالکل محفوظ رہے۔ کیا تھا؟ ایمان بہت بڑا تھا، یقین تھا ان کا۔ پلوس اور سلاس کے بارے میں جب دیکھیں، جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ گھبرائے؟ نہیں گھبرائے، وہ تو آدھی رات کو اٹھ کر
اس کی حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں، اور خدا نے کیا کیا؟ ان کے ایمان کے موافق جیلوں کی جو نیو ہے وہ ہل گئی، بیڑیاں کھل گئیں، وہ آزاد ہو گئے۔ سب کچھ کس نے کیا؟ خدا نے کیا، اور ان کا ایمان تھا کہ خدا ایسا کر سکتا ہے۔ ایمان ہی کی بدولت سارا نے حاملہ ہونے کی طاقت پائی، جبکہ وہ بوڑھے تھے، بڑھاپے میں تھے، لیکن کیا ہے؟ ایمان ہے، یقین ہے۔ سو میرے عزیزو، بہت اچھا ہے، خداوند آپ کو بلیس کرے، برکت دے، اور ضرور ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے حالات، آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ زبور نویس داؤد نبی کی زندگی کے بارے میں جب ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس جو ہے، تجربہ جو ہے، وہ شیئر کرتا ہے، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آزمائش آ سکتی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کر رہا ہے، ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہا ہے۔ صادق کیا ہے؟ صادق کا مطلب کیا ہے؟ جو راست باز ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو سچے ہیں، سچائی سے خدا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، کامتے ہیں، اس کی عبادت اور ریاست کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے جو خدا کے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو سچائی سے، سچے دل سے اس کے کہنے پر یقین رکھتے ہیں، جو اس کے پاک کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بے کس نہیں دیکھا ہے، ان کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی اولاد سرفراز ہوتی ہے، سربلند ہوتی ہے، ترقی پاتی ہے، کامیابی پاتی ہے، محتاجی نہیں ہوتی ہے کسی کی۔ یہ سب کچھ ایمان کی بدولت ہے۔ سو بہت اچھا ہے میرے عزیزو کہ آج اپنی زندگی پہ آپ غور کریں، خداوند کے کہنے پر، خداوند کے زندہ پاک کلام پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، یقین رکھیں۔ حالات، آزمائشیں آ سکتی ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ جیسے میں نے بہت زیادہ اگزامپلز آپ کا ایمان کو بڑھانے کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ اگر میرے عزیزو اس سے پہلے آپ ایمان میں کمزور ہیں، آپ ڈرتے ہیں زندگی کی حالات سے، آزمائشوں سے، تو میرے عزیزو اپنا ہاتھ خداوند کی طرف بڑھائیں۔ جیسے ہی وہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا، سب کچھ ساکن ہو جائے گا، سموتھ ہو جائے گا، آپ کو کسی چیز کی کوئی ڈرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔